अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल-अनाम के 19वें और 20वें रुकू का मुताला करेंगे। ये सूरह के आखिरी दो रुकू हैं, लेकिन इससे पहले पिछली नशिस्त में पढ़े गए दोनों रुकू का एक मुख्तसर सा खुलासा। सबसे पहली बात, अल्लाह करीम ने इस ज़मीन पे 9 इक़साम की चीज़ें पैदा की हैं और ये सब चीज़ें हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। इन चीज़ों को खालिक और मालिक हकीकी की मंशा के मुताबिक खर्च करना खैर, जबकि अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना शर का बाइस है। दूसरी बात, खुद से कोई बात घड़ के अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देना बहुत बड़ा जुल्म है और ऐसा करने वालों को कभी हिदायत नहीं मिलती। तीसरी बात, खाने की सब चीज़ें हलाल हैं सिवाय उनके जो कुरान करीम में बयान फरमा दी गई है और हालत इस्तरार में वो हराम भी हलाल हो जाती। चौथी बात, मुशरिक लोग अपने तर्ज अमल की ये तो जी बयान करते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ना हम शिरक करते और ना ही हमारे बाप दादा। दर हकीकत ये अपने किए कामों को अल्लाह के जिम्मे लगाते हैं और इनके पास अपने अकायद और अपने अमाल की कोई सनद नहीं है। ये लोग महज अक्ल की और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि हक बात तो वो है जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल कुरान करीम में नाज़िल फरमा दिया और इसी पे अमल करना ज़रिया नजात है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफैल हम सबको कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाए। आइए मुतालिया कुरान का आगाज करते हैं। सूरह अल-अनाम रुकू नंबर 19 और 20 जो कि आयात 151 से 165 पे मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल तालो अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम। कह दे, आओ मैं तुम्हें पढ़ सुनाऊं जो हराम किया तुम्हारे रब ने तुम पे। अल्लाह तुश्रिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ना तुम शरीक करना उसके साथ किसी शय को और वालिदैन के साथ एहसान करना। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, ना कत्ल करना अपनी औलाद को मुफलसी के बायस, हम रिज़्क देते हैं तुम्हें और उनको भी। वला तक़बल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, ना करीब जाना फ़वाहिश के जो ज़ाहिरी है इनमें से और जो बातनी है। वला तक़्तुलु नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, ना कत्ल करना किसी नफ्स को जिसे हराम कर दिया अल्लाह ताला ने मगर हक के साथ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, ये है वसीयत करता है तुम्हें जिनकी ताकि तुम अक्ल से काम लो। पहला अंडरलाइन लफ्ज इमलाक, मुफलसी, पॉवर्टी, इय्याहुम, इनको भी। इससे पिछली आयत में ये बात बयान हुई थी कि खुद से चीजों को हराम करार दे के उसे अल्लाह की तरफ मंसूब कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा करने वाले दर हकीकत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं जो कि हर लिहाज से काबिल मजम्मत है। ज़ेर मुतले आयत में पहले से बयान शुदा हराम चीजों के अलावा वो हराम काम, वो हराम आदतें जो हमारी अपनी जात और इस मुआशरे के लिए एक जहर कातिल है, उनकी तफसील बयान हुई है। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना। अब खा ये शिरक फिज जात हो, शिरक फिज सफ़ात हो या शिरक बिल हुक्म हो।
اللہ تشرکو بہی شیئن کے حکم میں یہ تینوں قسمیں شامل ہیں۔ دوسری بات وبالوالدین احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلق فرماتے ہیں اور ماں باپ ہمارے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، اس لیے ان کے ادب تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور اس بات کی تاکید متعدد بار کی گئی ہے اللہ یہ کہ وہ شرک کرے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، ہم نے وصیت کیا انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کی، اگر وہ زور ڈالے تم پہ کہ تو شریک ٹھہرا میرا کہ نہیں تمہیں اس کا کچھ علم، تو مت کرنا اطاعت ان کی، میری طرف مراجعت ہے تمہاری، بس میں بتا دوں گا جو عمل تم کرتے ہیں۔ اور تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے قتل کر دینا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 138 اور آیت نمبر 141 میں بھی قتل اولاد کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے مناسب تعلیم و تربیت نہ دینا، انہیں ہر طرح کی اپارچونٹی سے دور رکھنا بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ایک خطائے کبیر ہے۔ چوتھی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری اور باطنی فحاشی حرام ہے۔ باطنی فحاشی کی ایک مثال لوگوں کے چھپے ہوئے عیوب کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اور پانچویں بات وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق حرام ہے سوائے اس کے جس سے قانون کے مطابق قتل کرنا لازم قرار دیا گیا ہو، جو کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 45 کے مطابق وہ شخص جس نے کسی کا ناحق قتل کیا ہو، اور سورہ المائدہ آیت نمبر 33 کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والا اور زمین میں فساد کرنے والا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ انفرادی کام نہیں ہے بلکہ یہ حکومت وقت کے کام ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، نہ قریب جانا مال یتیم کے مگر بطریق احسن، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا رکھو ماپ اور میزان انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں مکلف کرتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بولو تو عدل کرو اگرچہ کوئی قرابت داری ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو وفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہیں وصیت کرتا ہے تمہیں جن کی تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو۔ اشدہ ہو، سن رشد، سوجھ بوجھ، یا کہہ لیں پورے زور کو پانے، اسٹرینتھ، انٹینسٹی، میچورٹی۔ میزان ترازو کو کہا جاتا ہے، بیلنس، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اب اس آیت میں بھی حرام کی کچھ مزید تفصیلات کا بیان ہے، اس لحاظ سے چھٹے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ ہے مال یتیم کو ناحق طریقے سے کھا جانا، یا اپنے ناقص مال کو ان کے مال سے بدل لینا۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے اور وہ تمام اقدامات کیے جائیں جن کی وجہ سے نہ تو وہ مال ضائع ہو اور نہ خراب ہو۔ اگر کسی بلڈنگ کی مرمت کی ضرورت ہے تو اسے فوری طور پہ مرمت کروایا جائے، اور اگر وہ کوئی کاروبار ہے تو اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تاکہ نقصان کی راہ پہ چل کے وہ ختم نہ ہو جائے۔ ساتویں بات ناپ اور تول میں کمی کرنا حرام ہے۔
کیل سے مراد وہ تمام طرح کے پیمانے ہیں جن کے ساتھ کوئی چیز ناپ کر دی جائے۔ ان پیمانوں میں کمی کرنا گویا دوسروں سے قیمت پوری لینا لیکن انہیں مال کم دینا۔ آٹھویں بات جو بیان ہوئی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ جو بات بھی کہی جائے حق اور سچ، اس سے مراد گواہی بھی لی جاتی ہے کہ چاہے سچ کی بات کی وجہ سے کسی آپ کے قریبی رشتہ دار کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کے مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تب بھی سچ کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ نویں بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے عہد کی خلاف ورزی حرام ہے۔ اس عہد کی ایک مثال سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں بیان ہوئی ہے، جس کے مطابق ہر بنی آدم اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرے گا۔ اور اسی کی ایک مثال سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو گویا ہر رکعت میں ہم یہ عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ کی بندگی کریں گے اور آپ سے ہی استعانت چاہتے ہیں۔ اور اس آیت میں لا نکلف نفسا الا وسعها کے الفاظ کے ساتھ یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان دونوں آیات میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ تمام احکامات انسانی وسعت کے عین مطابق ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ عمل نہ کیا جا سکے۔ حرام کی تفصیلات جاننے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم سب کے سب اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم کوئی ایسے کام میں ملوث تو نہیں ہیں؟ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہی میری صراط مستقیم ہے، بس اسی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور نہ اتباع کرنا راہوں کی جدا کر دے تمہیں اس کی راہ سے۔ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہیں جن کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم تقویٰ کرو۔ یہ وہ حرمتیں ہیں جن کی پاسداری ہر ایک پہ لازم ہے، ان پہ عمل کرنا ہی صراط مستقیم ہے، یعنی ان احکامات علیہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق مستقل مزاجی کے ساتھ عمل ہمیں منزل پہ پہنچا دے گا، جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام راہوں کی اتباع اصل راہ سے دوری ہے جو منزل کو مشکل اور دور بنا دیں گے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما الذی احسن، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کے کتاب تمام کرنے کو جو احسان کی روش پہ ہے، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ اللہ بلقاء ربہم یؤمنون، اور تفصیل ہر شے کی اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پہ یقین لائیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی جس میں زندگی کی اعلیٰ طرزوں سے متعلق ہر طرح کی تفصیلات بیان فرمائی گئی، ہدایت اور رسول رحمت کے فارمولے بھی بیان کیے گئے، کیونکہ انبیاء کرام کی بعثت اور کتب سماویہ کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد یاد رہے۔ انبیاء کرام نے یہی بات یاد دلائی اور لوگوں کو مقصد تخلیق حاصل کرنے کے طریقوں کی عملی تربیت دی۔ اس تربیت کا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک کے پیش نظر یہ بات رہے کہ ہم نے اس دنیا سے لوٹ کے واپس جانا ہے اور اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، مبارک ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بس اس کی اتباع کرو اور تقویٰ کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا،
کہیں تم کہو یہ کتاب تو نازل ہوئی تھی دو گروہوں پہ ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَاتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تھے ان کے درسوں سے غافل. ان تقولوا، تم کہنے لگو، دراستہم، ان کا مطالعہ، تحصیل علم، their study. اب یہ کتاب یعنی قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتب سماویہ کی تعلیمات اور فارمولے درج ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے، ہم نے نازل فرمائی ہے آپ پہ کتاب جو کھول کر بیان کرتی ہے ہر شے کو، ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمین کے لیے. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم کہو اگر نازل کی جاتی ہم پہ کتاب تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس دلیل روشن تمہارے رب سے اور ہدایت اور رحمت. ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑا ظالم کون جو تکذیب کرے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور گریزاں رہے ان سے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، ہم جزا دیں گے جو گریز کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے ایک برا عذاب کیونکہ وہ گریزاں رہے. اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ، مور گائیڈڈ. ازلم، بڑھ کر ظالم، مور رانگ ڈوئر. صدفہ، کسی ایک طرف جھک کے منہ پھیر لینا، گریزاں رہنا، کنی کترانا. یا پھر لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ اگر ہم پہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان پہلی قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. اب یہ کتاب قرآن کریم تمہارے پاس آ چکی ہے، اس میں ہدایت اور رحمت کا مکمل سامان موجود ہے. تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اسے اچھے طریقے سے سمجھو، اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صاحب کتاب ہیں، جو اس کے اصلی معلم ہیں، ان کی تعلیمات اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو. تو جو لوگ بھی اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کریں اور ان سے کنی کتراتے رہیں، وہی سب سے بڑے ظالم ہیں، اور ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی اور انہیں اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی. حل یرزقون الا ان تاتیہم الملائکہ، کاہے کا انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ آئے ان کے پاس ملائکہ، اور یات یا رب کا، اور یات یا بعض آیات ربک، یا آئے آپ کا رب، یا آ جائے کوئی نشانی آپ کے رب کی. یوم تاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، جس روز آتی ہے کوئی نشانی آپ کے رب کی، نہیں نفع دیتا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جو نہ لایا ایمان اس سے پہلے یا کمائی ہو اس نے اپنے ایمان میں کچھ بلائی. قل انتظروا انا منتظرون، کہہ دے انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں. اب جو لوگ اس کتاب قرآن کریم پہ اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تو کیا وہ اپنے ذہنوں میں کوئی ماورائی تصور بنائے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتے اتریں گے، یا ان کا رب بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں کے جلو میں خود آ جائے گا، یا کوئی ایسا معجزہ نازل ہو جائے گا جسے دیکھ کے یہ لوگ یقین کریں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 210 میں ارشاد ہے، کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ آج ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادلوں کے صاحبانوں میں اور ملائکہ اور چکا دیا جائے سب معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کی مراجعت کرتے ہیں سب. اس آیت میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جب کسی پہ وہ نشانی آ جاتی ہے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا. مطالعہ قرآن سے ہمیں 3 ایسی حالتوں کا پتہ چلتا ہے کہ ان حالتوں میں ایمان لانا اور توبہ کرنا نفع بخش نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات، جب آپ حالت عذاب میں گرفتار ہو جائیں، اس کی مثال فرعون ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں. دوسرا، جب موت آ حاضر ہو، سورہ نساء آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہے توبہ ان کے لیے
جو کیے جاتے ہیں برائیاں، حتیٰ کہ جب حاضر ہوتی ہے ان میں سے کسی کو موت، کہتا ہے میں نے اب توبہ کی۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کو جب شکست اور گرفتاری کے بعد، اور اس کی تفصیل سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں بیان ہوئی ہے۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ توبہ کا دروازہ ہر وقت اور ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جنہوں نے تفریق کی اپنے دین میں اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، نہیں آپ کا ان سے کسی شے میں کوئی تعلق۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بے شک ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر بتلا دے گا انہیں جو افعال انہوں نے کیے۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، جو کوئی آیا اچھائی کے ساتھ تو اس کے لیے 10 اسی کی مثل۔ ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون، اور جو کوئی آیا برائی کے ساتھ تو اس کی جزا اسی کی مثل اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے۔ لاستا نہیں ہے آپ، بالحسنہ ایک اچھائی کے ساتھ، with a good deed، دین سے وابستہ ہونے اور دین سے تفریق کی ایک مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بیان ہوئی ہے۔ وابستہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ڈور سے سب مل کے اور مت تفرقہ ڈالو۔ اور اس آیت میں اللہ کی ڈور سے مراد قرآن کریم ہے۔ دین میں تفرقے کی ایک اور مثال سورہ روم کی آیت نمبر 32 میں بیان ہوئی ہے۔ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر گروہ اس پہ جو ان کے پاس ہے بہت خوش ہے۔ اس آیت میں تفریق دین کی وضاحت اس طرح سے کی گئی ہے کہ جو کوئی جزو کسی کے پاس ہے وہ اسی کو ہی کل سمجھتا ہے، وہ اسی پہ خوش ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی سننے اور ماننے کو تیار ہی نہیں۔ گویا وہ اپنی پسند کی کوئی چیز تلاش کر کے اسی پہ کاربند رہنا ہی اصل کامیابی سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا بیان ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 گنا ملے گا، جبکہ برائی کی سزا اسی کے برابر کی ملے گی۔ برائی کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ سچی توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو بلائیوں سے بھی بدل دیتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، مگر جو کوئی تائب ہو جائے اور ایمان لائے اور اعمال صالح کرے تو ایسوں کے لیے بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ رب کے ہاں رحمت ہے اور ظلم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قل انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دے بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت فرما دی ہے صراط مستقیم کی، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، دین قیم ملت ابراہیم علیہ السلام حنیف کی اور نہ تھے شرک کرنے والوں سے۔ دینن قیما، ایسا دین جس میں ہر شے متوازن اور متناسب روحوں پہ قائم ہے۔ A rule in which everything proportional and balanced۔ اس آیت میں صراط مستقیم کی ایک تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ دین قیم ہے، اس میں ہر چیز متوازن اور متناسب مقداروں پہ قائم ہے، اور یہی ملت ابراہیمی ہے۔ اس پہ پوری یکسوئی اور مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں قانون علیہ پہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل پیرا ہونا ہوگا، اور آپ کی زندگی کا عکس اپنی ذات میں اجاگر کرنا ہوگا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیں بے شک میری صلات، میرے مناسک، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی کا مجھے امر ہے اور میں مسلمانوں میں اول ہوں۔
نسخی میری مراسم عبودیت، مائی رائٹس، محیا محیا میرا جینا، مائی لیونگ، مماتی میرا مر جانا، مائی ڈائنگ۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو، صلات بھی اسی کے لیے، مراسم بندگی بھی اسی کے لیے، زندگی بھی اسی کے لیے، موت بھی اسی کے لیے۔ چیزیں مخلوقات ہیں اور یہ سب محتاج ہیں، اور اس حیثیت میں ہم سب برابر ہیں۔ چیزوں کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کا نام شرک ہے، جبکہ ہر چیز کے ساتھ کیئر آف اللہ تعلق بنانا پیغمبرانہ طرز ہے، یعنی کسی بھی چیز پہ دھیان جانے سے پہلے ہماری توجہ خالق اور مالک حقیقی کی طرف جائے، اور اس چیز کے ساتھ رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قائم کیا جائے۔ یہی زندگی کی اعلیٰ طرز ہے اور یہی مسلمانی ہے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیں کیا میں کسی غیر اللہ کو تلاش کروں بطور رب، اور وہی تو رب ہے ہر شے کا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں ہر نفس کا کمایا ہوا مگر اسی پہ۔ ولا تازر وزرۃ وزر اخری، اور نہیں بوجھ اٹھاتا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تمہاری مراجعت ہے اپنے رب کی طرف، تو بتلا دے گا تمہیں جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ مرجعکم، تمہیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تازر بوجھ اٹھاتا، بیئرس برڈن، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، کائنات میں موجود ہر شے انہی کی تخلیق کی ہوئی، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے وسائل زندگی مہیا فرما رہے ہیں۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ان وسائل میں ہر طرح کا رزق شامل ہے، اور اس رزق میں والدین، گھرانہ، بہن بھائی، جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں اور وسائل سب شامل ہیں۔ یہ سب کچھ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ اس آیت میں یہ حقیقت بھی بیان ہوئی ہے کہ ہر کسی کا کیا ہوا اس نے خود ہی بھگتنا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں وہ دعویٰ باطل ہے۔ سب نے لوٹ کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی جس نے کر دیا تمہیں زمین کا جانشین۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اور رفعت دی تمہارے بعضوں کو بعض پہ درجات میں، تاکہ جانچے تمہیں اس میں جو تمہیں دیا ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب جلد تعاقب کرنے والا اور بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ خلائفہ، خلف، جانشین، العقاب، پیچھا کرنے والا۔ اس عظیم ہستی نے تمہارے اسلاف کو پیدا کیا، اور ان کے بعد آج تم ان کے جانشین بنے ہوئے ہو۔ کل کو تم نے بھی چلے جانا ہے تو کوئی اور جانشین ہوگا۔ یہ مادی دنیا کی چیزیں ادھر ہی دھری رہ جائیں گی، اور کل کو ان کا کوئی اور وارث بن جائے گا۔ اس زمین پہ زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے، اور دیکھا جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنا مقصد زندگی حاصل کرتا ہے۔ اچھے اعمال بلند درجات، منزل کے حصول، امن، سکون اور آسانیوں کا سبب بن جاتے ہیں، جبکہ برے اعمال مقصد سے دوری، دکھ اور پریشانیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ سورہ الکاف آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے کر رکھا ہے جو کچھ زمین پہ ہے اس کی زینت، تاکہ ہم جانچیں انہیں ان میں سے عملی طور پہ کون احسن ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کی رحمت عذاب سے وسیع ہے، اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
غلطی ہو جائے اسے فوراً تسلیم کریں، معافی مانگ لیں، دامن سمیٹیں، اپنی سمت درست کریں اور آگے چل دیں اور اس کی رحمت بے پایاں سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، اپنی اولاد کو مفلسی کے خدشے سے قتل کر دینا، ظاہری اور باطنی فحاشی، قتل ناحق حرام ہے۔ اس کے علاوہ مال یتیم کو کھا جانا، ماں پر تول میں کمی کرنا، عدل میں سچی بات چھپانا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کرنا بھی حرام ہے۔ ان چیزوں سے بچنا تقوی شعاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہونا صراط مستقیم ہے۔ ماضی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل کی گئی جس میں ہدایت اور رحمت اور اچھی روش اختیار کرنے والوں کے لیے مقصد زندگی کے اصول کی مکمل تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ اور اب قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے نازل فرمایا گیا ہے اور اس میں اپنے سے پہلے تمام کتابوں کے مضامین موجود ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، اس لیے اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ قرآن کریم نازل کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر ہم پہ کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم اقوام سابقہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ کچھ لوگ ایمان لانے کے لیے اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے یا ان کا رب بادلوں کے سائر فرشتوں کے جلوہ میں آ جائے گا یا ان کے سامنے کوئی معجزہ پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک انتہائی سطحی سوچ ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام کیئر آف اللہ ہو جائے۔ کسی بھی چیز کی طرف دھیان جانے سے پہلے ہماری توجہ خالق اور مالک حقیقی کی طرف جائے۔ یہی پیغمبرانہ طرز ہے اور یہی کامیابی کا نسخہ ہے۔ شرح زندگی پہ چلتے اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً تسلیم کریں، توبہ کریں، دامن سمیٹیں اور آگے چل دیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ آج سورہ الانعام مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔